सजदा पारा नंबर 24 आया करीमा नंबर 25। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़य्यदना लहुम क़ुरनाअ फ़ज़य्यनु लहुम मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंस इन्नहुम कानू ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़य्यदना, और हमने मुसल्लत कर दी, लहुम उन पर, क़ुरनाअ ऐसे साथी, फ़ज़य्यनु जिन्होंने खुश नमा बना दिया, लहुम उनके लिए, मा बैना अयदीहिम जो उनके सामने, वमा खल्फहुम और जो उनके पीछे, व हक्का और साबित हो गया, अलैहिम उन पर, अल कौलु अल्लाह का कौल, फ़ी उममिन जैसे वो साबित हुआ, कद खलत इनसे पहले, उन उमम में कि जो मिनल जिन्नी वल इंस जो जिन और इंस से थी, इन्नहुम बेशक वो, कानू थे, खासिरीन नुकसान उठाने वाले। क़य्यदना ये लफ्ज़ क़य्यद से बना है, और क़य्यद अरबी लुग़त में अंडे के ऊपर जो झिल्ली होती है उसको कहते हैं, जो बिल्कुल अंडे के साथ चिपकी हुई होती है। फिर इससे मुरादी माना लिया गया मुसल्लत करना, चिपका देना या बिल्कुल साथ लगा देना, ये इसका मुरादी माना। और लुग़वी माना है अंडे की वो झिल्ली जो बिल्कुल अंडे के साथ चिमटी हुई होती है। क़ुरनाअ ये करन से, और करन के दो माने होते हैं। करन ज़माने को भी कहते हैं, जिस तरह आला हज़रत की वो मशहूर नात है, करनो बदली नबियों की होती रही, ठीक है ना। तो वो जो मशहूर है कर्न ज़माने को भी कहते हैं। और कर्न का एक माना साथी भी होता है। ये क़ुरनाअ उसकी जमा है। अब अल्लाह फरमाते हैं, हमने मुसल्लत कर दिए उन पर ऐसे साथी। अब मुफस्सिरीन किराम इससे कई मानी अखज़ करते हैं। एक माना ये अखज़ होता है कि अल्लाह ताला जब किसी इंसान के साथ खैर का इरादा फरमाता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उसके दोस्त, उसके अहबाब नेक बना देता है। वो उसकी नेक अमाल की तरफ रहनुमाई करते हैं। खुद उसका दिल चाहता है वो अच्छों के पास बैठे, अच्छों की महफिल में जाए, अच्छों से दोस्ती रखे, वो बुरों से फिर दोस्ती नहीं रखता। और जब अल्लाह ताला किसी के लिए शर का इरादा फरमाते हैं, तो फिर उसके बुरे दोस्त बन जाते हैं। फिर उसका ध्यान बुराई की तरफ, बुरे लोगों की तरफ, बुरी मजालस की तरफ रहता है। मैंने जैसे भी सुबह भी महफिल कुल में अर्ज़ किया था कि देखिए, हमारे दोस्त 8 घंटे लगातार टेलीविज़न की स्क्रीन पर बैठकर मैच देखने में कोई कबाहत महसूस नहीं करते। यहाँ कोई काम भी नहीं है, कोई काम नहीं करना, जाकर सलाम फिरता है, पीछे कोई नमाज पढ़ रहा या नहीं पढ़ रहा, दौड़ लगा देते और नमाजियों के आगे से गुजर कर जा रहे हैं। और कांधे फलांग कर, जिसके मुतालिक मेरे आका ने सख्त तरीन वाइद फरमाई है, किसी नमाजी का कांधा फलांगना। लेकिन कोई परवाह नहीं करता। इसी तरह जुम्मतुल मुबारक का इज्तिमा होता है, लोग घर बैठे देखते रहते हैं कि जब अरबी खुतबा शुरू होगा फिर जाऊंगा, और आते हैं, अरबी खुतबा भी पूरा नहीं सुनते, और 2 फर्ज पढ़कर ऐसे दौड़ लगती है जैसे जेल का दरवाजा खोल दिया गया, और कैदी कई बरसों के जो ना वो कैद से रिहाई पा रहे।
اور جو سادے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضور کے ایک صحابی تھے، تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ عرش پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا کیا عمل ہے؟ کہا میرا عمل یہ ہے کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں نا، میں نے کبھی اذان گھر نہیں سنی، اذان مسجد میں جا کر سنی۔ مجھے نماز سے اتنی محبت، اذان سے اتنی محبت، اللہ کو میری یہ عادہ پسند آ گئی، اس نے مجھے قبر سے اٹھا کر عرش پر کھڑا کر دیا اور کہا نماز پڑھتا رہے۔ وہ پھر مسجد سے دل لگتے ہیں، ان کا دل لگ جاتا ہے، مسجد کی طرف ان کا محبتیں بڑھتی ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا نماز کے بعد، نماز مکمل ہو گئی، اس کے بعد اگر کسی مسلمان کو تم مسجد میں بیٹھا دیکھو نا کچھ دیر کے لیے کہ وہ اب بیٹھا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ نماز کے بعد بھی، تو میرے آقا نے فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ میں اللہ کا رسول کہہ رہا ہوں کہ وہ مومن ہے۔ تو ہم دوڑ لگا دیتے ہیں، ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہے پھر ہمارا دھیان برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ایسے دوست مسلط کر دیتے ہیں، ما بین ایدیہم و ما خلفہم فزینوا، وہ جو سامنے ہے اس کو بھی اور جو پیچھے ہے اس کو بھی ان کی نگاہ میں خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں۔ اب دنیا کے اعتبار سے بین ایدیہم ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے خوشنما بنا کر کیا دکھاتے ہیں کہ دنیا کی کام، دنیا کی لذتیں، دنیا کی گپ شپ بازار، یہ انہیں آنکھوں میں بڑے پیارے لگتے ہیں اور گناہ ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں، یہ دنیا کے اعتبار سے۔ اور آخرت کے اعتبار سے کیا ہے؟ آخرت کے اعتبار سے وہ کہا ہے نا، فارسی کا ایک جملہ کسی نے بڑا خوبصورت بولا، اس نے کہا بابر بے عیش عیش، کہ جہاں دوم نیست، اے بابر دنیا کی زندگی ایسے جی رہا کیونکہ دوبارہ نہیں آنا۔ یہ آخرت کے اعتبار سے یہ ہے وہ جو برا سبق دیا جاتا ہے، جو برا سبق آخرت کے اعتبار سے دیا جاتا ہے وہ یہ ہے، بین ایدیہم دنیا کے اعتبار سے، خلفہم آخرت کے اعتبار سے۔ وہاں جاتا ہے کوئی نہیں جی اللہ بڑا کریم ہے بخش دے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ مولانا روم نے بڑا پیارا واقعہ لکھا۔ مولانا روم کہتے ہیں ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا جی جو نیک ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو بد ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اور جس کے پاس نہ نیکی یا نہ برائی ہے وہ کدھر جائے گا؟ مولانا روم فرمانے لگے ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو وہ بندے کو فخر تھا، وہ کہنے لگا جی آپ کے سامنے کھڑا ہے، میں نے نہ کبھی کوئی نیکی کی ہے نہ کبھی کوئی برائی کی ہے، میرے پاس نہ کوئی نیکی یا نہ برائی ہے۔ تو مولانا روم نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ، نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں پڑھتا۔ اگر پڑھو تو پھر تو نیکی ہے نا، تو میں تو نماز پڑھتا ہی نہیں۔ تو فرمایا نماز نہیں پڑھتا تو پھر برائی ہے، تیرے نامہ مال میں نیکی کہاں سے آ گئی؟ تو کہتا نہ نیکی ہے نہ برائی ہے، تو یہ برائیاں ہی اکٹھی ہو رہی ہیں تیرے نامہ مال میں۔ اب اس کو ہوش آیا کہ نہیں ایسا ممکن نہیں ہے، یا نیک ہوگا یا بد ہوگا۔ تو اللہ مسلط کروا دیتا ہے اس کا دھیان، اس کی توجہ پھر برے کاموں کی طرف لگی جائے۔ اور جب اللہ کسی سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے دوست بھی اچھے بنا دیتا ہے، اس کے ہم نشین بھی اچھے بنا دیتا ہے، اس کی اپنی سوچیں بھی اللہ تعالیٰ دین والی بنا دیتا ہے، اچھائی والی بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے دماغ میں ہر وقت سوچیں اچھی آتی رہتی ہیں، بری سوچیں نہیں آتی۔ دوسرا جو تصور مفسرین کرام نے دیا وہ یہ دیا ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مسلط کرتا ہے؟ وہ اس طرح مسلط کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر لمہ کہتے ہیں ہمزاد کو، وہ شیطان جو انسان کے اندر نفس امارہ اور نفس لوامہ کو ابھارتا ہے، وہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ اب وہ اسے برائی کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے، خواہشات کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ کہا اس کا علاج یوں ممکن ہے کہ اپنے نفس اور اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف جہاد کریں، پھر وہ لمہ سے بچ سکتا ہے، نفس امارہ اور لوامہ سے بچ سکتا ہے۔ وہ حضرت بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے غالباً آپ کو سنایا تھا کہ ایک مرتبہ
جو ہے نا وہ ان کو نفس نے مجبور کیا ٹھنڈے پانی پر، تو انہوں نے اپنے نفس کو بڑا سمجھایا کہ بھائی میرے پاس برف کے پیسے نہیں ہیں اور یہاں ٹھنڈا پانی اویلیبل نہیں ہے، مجھے کتنا سفر کرنا پڑے گا، اور اگر میں تجھے ٹھنڈا پانی پلانے کے لیے سفر کروں تو پھر میری عبادت ضائع ہوگی، میرا وقت ضائع ہوگا، مجھے کتنا دور چشمے پر جانا پڑے گا ٹھنڈا پانی لینے کے لیے۔ تو ان نے نفس کو بڑا سمجھایا، لیکن نفس باز نہ آیا، کہا نہیں نہیں میں نے ٹھنڈا پانی پینا ہے۔ اب کیا کہا اچھا اگر تیری ضد ہے تو سن، میں نے تجھے پانی پلانا ہی نہیں۔ 1 سال تک اپنے نفس کو ٹھنڈے پانی کے قریب نہیں جانے دی۔ 1 سال کے بعد نفس نے کہا بھائی یزید ٹھنڈا نہیں مانگتا، چل گرم ہی پلا دے، ٹھنڈا پانی نہیں مانگتا تجھے، چل گرم ہی پلا دے۔ حضرت بائی یزید بسطامی نے اگلا پورا سال روزے رکھ دیے۔ اب جب پورا سال مسلسل روزے رکھے نا تو نفس کہنے لگا بائی یزید تجھے خدا کا واسطہ جو کرنا ہے کر، میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر، لوامہ کو توڑنے کا فائدہ لے کے اپنے نفس کے خلاف جہاد کر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور کون سا جہاد افضل ہے؟ آقا نے فرمایا اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرنا یہ افضل جہاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا مجاہدین میں سب سے افضل مجاہد کون ہے؟ مجاہدین میں سب سے افضل مجاہد کون ہے؟ تو میں نے کہا وہ جو اپنے نفس کے خلاف جہاد لڑ رہا ہو۔ تو اس پوچھنے والے سائل نے کہا یہ ابو ذر عبداللہ بن عمر بن عاص یہ تمہارا قول ہے یا رسول اللہ کا؟ فرمایا نہیں نہیں میرا قول نہیں، یہ میرے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یہ آپ کا ارشاد ہے میرا نہیں ہے۔ یہ آقا کریم کا ارشاد ہے کہ بہترین مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، لوامہ کو توڑنے کا واحدہ ہے، لمہ کو روکنے کا واحدہ ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے اور اپنے آپ کو بچائے۔ نفس جو چیز اس کی نگاہوں میں مزین کرتا ہے نا وہ اس کے الٹ میں چلے، اس کے مخالفت میں چلے، خواہشات کی مخالفت میں چلے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالی عز و جل اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ کہا ہم نے کیا کر دیا؟ مسلط کر دیا ان پر ایسے ساتھیوں کو جو مزین خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں ان کی نگاہوں میں جو سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وحق علیہم القول، ایسے لوگوں پر اللہ کا قول حق ثابت ہو گیا۔ وہ اللہ کا قول کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں جنوں اور انسانوں سے ضرور بے ضرور جہنم کو بھروں گا۔ وہ یہ قول ہے، وہ اللہ کا یہ قول سچا ثابت ان پر کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کی مخالفت میں زندگی گزارتے ہیں۔ قد خلت من قبلہم، ان سے پہلے جو قومیں جنوں اور انسانوں سے گزری ہیں ان پر بھی اللہ کا ایسا قول ثابت ہوا ہے، ایسا سچ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی لمحہ بہت انسان کی زندگی انسان کی نگاہوں کے سامنے مزین کر کے بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ اتنی خوبصورت ہوتی تو اللہ دنیا اپنے نبیوں کو نہ دیتا۔ اگر یہ اتنی زندگی دنیا کی اور مال دنیا اتنا خوبصورت ہوتا تو اللہ اپنے انبیاء کو دیتا، لیکن انبیاء نے اس سے کنارہ کشی کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حضور کی بارگاہ میں جب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 1 ہفتہ بھر جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چولہا نہیں جلا، تو جبریل امین آئے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے مکہ کے پہاڑ سونا بنا دیں۔ تو سرکار نے جواب میں کیا فرمایا؟ نہیں ہے جبرائیل، میں یہ چاہتا ہوں ایک دن مجھے کھانے کے لیے ملے اور ایک دن مجھے بھوکا رکھا جائے، ایک دن کھانے کو ملے ایک دن بھوکا رکھا جائے۔ جبریل امین حیران ہو گئے، یہ وہ تصور تھا جو جبرائیل کے دماغ میں بھی نہیں تھا۔ عرض کی اس کا مطلب
فرمایا جس دن ملے اس دن رب کا شکر ادا کرو، اور جس دن نہ ملے اس دن اس سے مانگو تاکہ دونوں چیزیں قائم رہیں، اس کی ذات سے مانگنے والا بھی رہوں اور اس کی ذات کا شاکر بھی رہوں، ایک دن ملے اور ایک دن نہ ملے۔ اور یہ تصور جبریل امین کے دماغ میں، ان کے خیالوں میں بھی نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، اور یہ امت کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں نا جب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو جب حضرت عمر بن خطاب نے مصر کا گورنر بنا کر بھیجا نا، تو حضرت عمر اپنے گورنروں کی خبر گیری کے لیے جایا کرتے، تو مصر میں گئے، لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا بھائی تمہیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت؟ انہوں نے کہا جی ہاں شکایت ہے۔ کیا؟ ایک شکایت تو یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہے جس دن گورنر صاحب ملتے نہیں، ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے ہر ہفتے گورنر صاحب ملتے نہیں۔ دوسری ہمیں شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب فجر کی نماز کے فوراً بعد اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں۔ یہ ہمیں دو شکایتیں ہیں۔ حضرت عمر نے آپ کو کھڑا کر لیا، گورنر صاحب کو، ہاں جی رعایا کا جواب دو، رو پڑے زاروں کے تک، کہا میں نے تو رب سے کہا تھا میری پردہ پوشی رکھنا، لیکن آج بے بس ہو گیا اپنے راز کے کھلنے پر۔ کہا جس دن نہیں ملتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس صرف ایک سوٹ ہے، اس دن اپنی عالیہ کی چادر لے کر لپیٹ کر گھر بیٹھا رہتا ہوں، اپنے کپڑے دھوتا ہوں، انہیں خشک ہونے کے لیے ڈال دیتا ہوں، وہ خشک ہوتے ہیں، پھر پہن کر زور کی نماز پر نکل آتا ہوں، اس لیے نہیں ملتا۔ یہ مجبوری ہے کہ ایک سوٹ ہے، یہ مصر کا گورنر کہہ رہا ہے ایک کپڑوں کا سوٹ ہے، وہ دھو کر ڈال دیتا ہوں، خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں، اس لیے مل نہیں سکتا۔ رہی بات یہ کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد گھر آ جاتا ہوں، میری عالیہ بیمار ہے، وہ گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی، نماز فجر پڑھ کر فوراً گھر آتا ہوں، برتن دھوتا ہوں، گھر کی صفائی کرتا ہوں، بستر اس کا سدھارتا ہوں، اس کو ناشتہ کرواتا ہوں، اور اس کے بعد مامور حکومت چلانے کے لیے آ جاتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے سر سجدے میں رکھ دیا اور کیا کہا، اے اللہ تیرا کروڑ شکر ہے کہ تو نے عمر کو ایسے گورنر عطا کیا۔ دنیا کی زندگی مزین بنا کر نگاہوں میں دکھاتے ہیں، اور یہ لمحہ ہے، یہ شیطان اور حمزات کا کام ہے، اور اس کا روکنے کا واحد طریقہ ہے کہ نفس سے جہاد کرو۔ فرمایا جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی کو اپنے لیے مزین کیا، انہم کانوا خاسرین، وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کے